अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राजा कामरान और आज हम बातचीत करेंगे अपने इस नए वीलॉग पे जो कल इमरान खान ने अपने जलसे के दौरान एक बयान जो दिया है और उसकी वजह से जो मुल्की सतह पर एक शदीद एक लहर आई है जज्बात की, और उन जज्बात की अक्कासी के लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं वसीम अब्बासी, इनको भी मैं साथ में वेलकम करना चाहूँगा। वसीम भाई, जैसा कि आप जानते हैं कल इमरान खान ने जलसे में एक ऐसी बात कह दी जिसकी वजह से एक हमारा बहुत ही एक प्रीशियस इदारा है उसको भी जो है उसकी एक अहमियत है उसको भी धचका लगा है, ठीक है। और स्पेशली इस तरह की बातों से हम सिर्फ अपने इदारों को जो है वो कमज़ोर कर रहे हैं। तो उस हवाले से वसीम भाई आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो हमारे नाज़रीन को कल के इस बयान के हवाले से थोड़ा सा ब्रीफ कर दें ताकि हम मज़ीद आगे आसानी से बातचीत कर सकें इस हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बात यह है कि क्या एक कौमी लीडर को इस तरह का बयान देना चाहिए था, ये एक अहम सवाल है। और दूसरी बात यह है कि ये बयान उन्होंने इस तरह से दिया है कि ये एक आर्मी को या आर्मी जनरल जो इस वक्त इस दौड़ में हैं बेसिकली उनको उन्होंने कंट्रोवर्शियल बना दिया है। बिल्कुल। और उन्होंने ये बयान दे के ये कहने की कोशिश किया है कि आर्मी के अंदर ज़ाहिर है सीनियरिटी की बुनियाद के ऊपर और एक आइन में लिखा हुआ दर्ज किया हुआ एक तरीक़ाकार है, उसके मुताबिक आर्मी चीफ़ की तैनाती होती है। बिल्कुल। और जो भी वक्त का प्राइम मिनिस्टर होता है वो करता है, वो सिलेक्शन करता है। बिल्कुल। अब बात यह है कि ये बयान दे के तो क्या जो भी जनरल इस वक्त आर्मी चीफ़ बनेंगे, ज़ाहिर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं, और जो भी वो जनरल जिसका भी नाम आएगा, तो क्या वो जनरल मुहिब वतन पाकिस्तानी नहीं है? क्योंकि उन्होंने एक तो ये सवाल किया कि जो मुहिब वतन जनरल होगा वो आके तो इनको करप्शन नहीं करने देगा। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि क्या जिस जनरल का नाम आएगा क्या वो मुहिब वतन नहीं है? अभी के जो वज़ीर आज़म अगर उसका नाम लाते हैं। अच्छा, एक और सवाल है, माजी में जितने जनरल आए हैं, मसलन जो नवाज शरीफ साहब ने मेरा ख्याल 3 तैनातियाँ की हैं उनके नाम से, लेकिन वो वही नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ हुए हैं। मतलब अगर देखा जाए तो मुशर्रफ को लाया तो मुशर्रफ ने उनके साथ क्या किया था, तो हम फिर क्या समझे इस बार भी मतलब कुछ इसी तरह होगा? मेरा कहने का मतलब यह है कि ये कोई लाजमी नहीं है कि जो आर्मी चीफ लाएँ और वो आर्मी चीफ जिसकी तैनाती वो करें तो वो कोई इस तरह का उनका तरीक़ाकार होगा कि वो आप एकदम उनके ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा लें कि वो मुहिब वतन भी नहीं होंगे और वो करप्शन को भी उसका भी तहफ़्फ़ुज़ देंगे। ये किस तरह का बयान दिया? अच्छा, वैसे मेरे ख्याल में एक कौमी लीडर को इस तरह का बयान नहीं। बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा था। अच्छा वसीम पे एक और चीज़ भी तो है ना कि आपने आर्मी एक जो मुनज़्ज़म इदारा था, हम ये नहीं कहते कि आर्मी जब आके मार्शल लॉ लगाती है तो उसके ऊपर तनकीद भी होती है। जनरल अयूब खान के ऊपर आज तक उन पर तनकीद हो रही है, उनके दौर को पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ों से देखा जाता है। जनरल ज़िया आए, उनको भी उनके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, इतना ज़्यादा दूर नहीं जाते, जनरल मुशर्रफ साहब को ले लेते हैं, उनके दौर में भी ये चीज़ें होती रही, उनके जाने के बाद भी उनके अभी तक तनकीद हो रही है, करते हैं। लेकिन आप ये किसी के ऊपर के उसकी उबलवतनी के ऊपर शक करें कि एक जनरल जो है वो वहाँ तक पहुँचता और वो उसकी उबलवतनी पे शक कर लें, ये मेरा ख्याल है ये सर ज़्यादती भी है, ये इदारे के लिए भी सही नहीं है। और ये इदारे पाकिस्तान के हैं, याद रखें, इदारे कमज़ोर होंगे तो रियासत कमज़ोर होगी, और एक इदारे मुस्तहकम होंगे तो हमारी इकोनॉमिक जो है वो बेहतर होगी और पाकिस्तान जो है वो तरक्की की राह पर गामज़न होगा। और अगर हमारे इदारों के साथ जिस तरीके के साथ हमारे इदारों के साथ ये जो जिस तरह का उन्होंने बयान दिया है, यकीन माने इससे बड़ा दुख हुआ है एक पाकिस्तानी एक शहरी की हैसियत से कि इस तरह का बयान उनको नहीं देना चाहिए। और ख़ास तौर पे हमारे 47 से लेके जब से हम आज़ाद हुए हैं, भारत जैसा मुल्क जो हमेशा से पाकिस्तान के किसी भी मैदान में हो, आपको पता है कि आज तक ना वो सीपैक आपका वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि एक बंदा मुल्क का वज़ीर आज़म रहा है, और हम तो वज़ीर आज़म मतलब हम उस जगह पे तो नहीं होते, लेकिन हम जैसे लोग जब बात करते हैं तो बड़े केयरफुल, बड़े सोच समझ के खुद सेंसर, एज ए जर्नलिस्ट भी लोग सेंसर जो सेल्फ सेंसर जो होता है वो हम करके बात कर रहे होते हैं कि चूँकि हमें पता होता है कि हमारे मुल्क में बलूचिस्तान के क्या हालात हैं, हमारा इस वक्त सैलाब की क्या सूरत हाल है, कहाँ पे आर्मी के जो जवान हैं किस तरह से सिचुएशन है। हाँ, तो एक कौमी लीडर आके आप ऐसा बयान देना लग गया है
اور ایسی سچویشن میں جس میں پوری قوم دکھ میں اس وقت شریک ہے. میں دکھ میں، اور میرا اس وقت ایک سوال ہے کہ آپ اداروں پہ تنقید، جب آپ پرائم منسٹر تھے، پاور میں تھے، تو آپ نے ان اداروں کو ٹھیک کیوں نہیں کیا؟ آپ کے دور میں آرمی چیف کو ایکسٹینشن دی گئی، آپ نے دیا، پرائم منسٹر تھے. لوگوں نے اس وقت سوالات کیے آپ کے اوپر کہ ایکسٹینشن ملنی چاہیے، نہیں دی، آپ نے دی. آپ نے کہا کہ جنرل باجوہ بہت اچھے جنرل ہیں، ہم آپ ہی کے منہ سے سن رہے تھے. آج کہتے ہیں کہ وہ آج کہتے ہیں کبھی میر جعفر کا، کبھی میر صادق. دیکھیں وسیم، جہاں اچھی بات ہو ہمیں ایکنالج کرنا چاہیے. دیکھیں ہر پارٹی کی کچھ اچھی باتیں ہیں، کچھ بری باتیں ہیں. سو ہم بینگ اے جرنلسٹ، ہمارا کام ہے ہم عوام کے سامنے وہ چیزیں لے کر آئیں. لیکن ہمارا ایک سوال ہے کہ کیا جب آپ اقتدار میں تھے اس وقت آپ اداروں کو ٹھیک نہیں کر سکتے تھے؟ میں سوال پوچھتا ہوں، میرا سوال ہے کہ 10 سال ہو گئے ہیں کے پی کے اندر، آپ نے کیا کیا ہے؟ بتائیں عوام کو کہ آپ نے وہاں کا ایجوکیشن سسٹم کیا ریفارم لائی ہے 10 سال میں؟ کے پی کے ایجوکیشن میں کس لیول پہ وہاں کیا سارے لوگ وہ یہ کہہ رہے تھے ہم یکساں نظام لائیں گے، کیا 10 سالوں میں یکساں نظام تعلیم؟ کیونکہ کے پی کے ان کا جو مین ہب ہے، کیونکہ اگر پارٹی کے حوالے سے دیکھا جائے، عمران خان اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے اداروں کے اوپر چڑھ دوڑے. ان کے پاس کارکردگی دکھانے کے نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ایک چیز بتائیں کہ عمران خان نے اپنے دور میں 3 سال 7 ماہ وفاق میں حکومت کی ہے، 10 سال ہو گئے ہیں کے پی کی حکومت میں. یہ نہیں کہہ رہا، اگر آپ مروجہ آپ جا کے صوبوں کا جائزہ لیں تو یقین مانیں کہ کے پی کی حکومت کا جو کارکردگی ہے وہ کہیں کسی سے مثلا جو موازنہ نہیں کیا جا سکتا. کسی میں پنجاب میں آپ اگر عثمان بزدار کا جو دور رہا ہے، یا آپ سندھ میں مراد علی شاہ، کسی جگہ پہ بھی جائیں ان سے کہیں بہتری یا ان سے کوئی اچھائی آپ یہ کہیں کہ یہاں بہت بہتری آ گئی ہے یا انہوں نے لائی ہے، آپ کو نہیں ملے گا. وہاں کے اسکول، وہاں کے ہاسپٹل میں گیا ہوں، ان کا ایک سرکاری ہاسپٹل ہے، اس ہاسپٹل میں جائیں آپ بندہ اندر داخل ہوتا ہے، اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ لگتا ہے کہ غربت سب سے زیادہ اسی ایریے میں ہی ہے. اور وہ ایک دفعہ ایک سی ایم صاحب نے کہا تھا کہ وہاں غربت ختم ہو گئی ہے، جو سابقہ سی ایم تھے. تو اپنی کارکردگی بہتر بنانے کے بجائے، اپنی ناکامی چھپانے کے بجائے، آپ کبھی عدلیہ کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں، کبھی آپ فوج کے اوپر بات کرنے لگ جاتے ہیں. بھائی آپ مثلا، اور اداروں سے بھی میری یہ اپیل ہے کہ یہ ادارے پاکستان کے ہیں، یہ فرد کے نہیں ہیں. بالکل. ان اداروں کا تحفظ ان ذمہ داران کا ہے جو ان اداروں کے اس وقت لیڈ کر رہے ہیں. مثلا عدلیہ کے اوپر تنقید کر رہے ہیں تو چیف جسٹس کا کام ہے کہ وہ عدلیہ کے وقار اور اس کی عزت تکریم، یہ عدلیہ پاکستان کی ہے، یہ عدلیہ صرف کسی فرد کی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے، اس کو مضبوط کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اچھا وسیم بھائی، مجھے یہ بتائیں نا، دیکھیں بینگ اے عوامی لیڈر، ٹھیک ہے، نو ڈاؤٹ عمران خان صاحب کو اللہ نے بہت عزت بخشی ہے، انٹرنیشنل لیول پر جو ہے ان کا ایک امیج ہے، ٹھیک ہے، اور ان کی ایک پرسنالٹی ہے جس کو ایکنالج بھی کیا جاتا ہے انٹرنیشنل لیول پہ، نہ صرف ملکی سطح پر بھی. آپ ہر جگہ چلے جائیں ان کے خیر خواہ، ان کے چاہنے والے جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں. سو آپ کیا سمجھتے ہیں بینگ اتنا پاپولر لیڈر ہونے کے باوجود ایسی بات کہہ دینا، اور ایسے وقت میں جب کہ پوری قوم ایک فلڈ کی وجہ سے مشکل سے گزر رہی ہے، اور وہاں پہ جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں، 3 صوبے پاکستان کے جو ہیں وہ اس وقت افیکٹڈ ہیں، اور فلڈ ریلیف آپریشنز جاری ہیں، بجائے اس کے کہ ہم پولیٹیکلی جو گیمز جو سٹنٹ ہے وہ ہم کھیل رہے ہیں، اس کی بجائے ہم لوگ جو ہیں وہ وہاں پر جائیں اور اسپیشلی ان چیزوں سے بالا تر ہو کے، میرے خیال سے 6 مہینے تک یا سال تک ہمیں سیاست سے نہ بلکہ سیاست سے کنارہ کشی کرنی چاہیے، تاکہ عوام کو بہتر سے بہتر ریلیف دیا جا سکے، کیونکہ عوام آلریڈی تھک چکی ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں، میں اگین وہیں سے سوال کروں گا کہ 10 سال ہو گئے ہیں کے پی کے اندر، 5 لوگ شہید ہوئے، 7 گھنٹے تک انتظار کرتے رہے، 5 گھنٹے تک وہ ویٹ کرتے رہے، کوئی ریسکیو. انہوں نے 10 سال کے اندر کے پی کے اندر شرم آنی چاہیے ان کو. سیاست میں کہہ رہا ہوں کہ ایسے لیڈر کو، اور جو جھوٹ بھی بولتے ہیں، ڈٹائی کے ساتھ بولتے ہیں، لوگوں کو بیوقوف نہ رہیں، چاہیے یہ کہ وہ بتائیں کہ وہ 5 لوگ ان کو ریسکیو کرنے کے لیے کے پی کے کی حکومت کے پاس 10 سالوں میں کوئی ایسا سسٹم نہیں، اور کمیونیکیشن کا ایسا سسٹم نہیں مرتب کر سکے کہ وہ متعلقہ اداروں تک یہ کمیونیکیٹ کرتے کہ ان 5 لوگوں کو بچایا جائے. یہ ان کی اصل حالت ہے. یہ ایکسپوز ہوئے ہوئے، بری طرح سے ایکسپوز ہوئے ہوئے ہیں. لیکن کیا کہہ رہے ہیں لوگوں کو آ کے جو ہے اپنے جو ادارے، اچھا کیا آرمی نے اس کے بعد کتنے لوگوں کو ریسکیو کیا ہے آپ نے دیکھا ہے؟ بہت سے لوگوں کو، اور اسپیشلی اس مشکل وقت میں آرمی نے ساتھ دیا ہے. اس وقت فرنٹ لائن
آرمی ہے بالکل فرنٹ لائن، جو کسی جگہ کسی بند کو ٹوٹنے سے، اس کو بند کرنے سے، اس کو مثلاً جو جس کے پاس صلاحیت ہے وہ ایک ہی آرمی ہے، اس کے اوپر بھی، اس کی لیڈرشپ کے اوپر بھی آپ بات کریں. یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ اداروں کے اوپر آپ اگر اس کو اس حد تک اگر آپ پازیٹیو آپ کرٹیسائز کریں گے، مشرف کی پالیسیز کے اوپر لوگوں نے کرٹیسائز کیا، کرنا چاہیے. ادارے کے اوپر، ادارے کے جنرل کے اوپر کہ وہ محب وطن یا نہیں ہو سکتا، یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہ براہ راست کیا، آرمی نے بہت اچھا کیا کہ آئی ایس پی آر کی طرف سے ایک رد عمل بھی آ گیا. لیکن آئی ایس پی آر ایک ادارے کو ریپریزنٹیٹیو تو ہے، لیکن اس ادارے کے پیچھے پوری پاکستانی قوم کھڑی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری پاکستانی قوم اس وقت یہ چیز دیکھ رہی ہے، اور ہم یہ توقع رکھ رہے ہیں کہ اس طرح کے بیانات کے اوپر قانون کے مطابق عمران خان سے جو ہمارے متعلقہ ادارے ہیں بلکہ پوچھا جائے کہ ایسا کیوں کہا گیا. یہ ادارے کے اندر ایک اشتعال پیدا کیا گیا، ادارے کی لیڈرشپ کے اوپر سوالات پیدا کیے گئے، اس کی حب الوطنی کے اوپر سوالات پیدا کیے گئے کہ جس کے جو جوان ہیں وہ آج بھی سلاب ہو، بارڈر کا جو ہماری اس وقت ٹینشن ہے، جو اس وقت دشمن ممالک ہمارے خلاف کر رہے ہیں، سی پیک کا مسئلہ وہاں پہ آج بھی وہ قربانیاں دے رہے ہیں، لیکن اس کو جائز کے اس کو اکنالج کرتے اسی ادارے کے اوپر آپ نے ایک سوالیہ نشان، اور وہ بھی پبلک کو مجھے جو بات پبلک کو بیچ میں انوالو کیا گیا نا اس چیز کے لیے، ادارے کے سامنے لا رہے. اور یہ اس وقت ان کے 3-4 کیسز آلریڈی چل رہے ہیں. ایک وہ جو مثلاً ایک جج کو بھی معاف نہیں کیا، ایک جج انہوں نے شہباز گل کو جو ہے اس کے حوالے سے ان کو جو جیل بھیجا گیا، جو ریمانڈ پہ دیا، ان کو اس فیصلے کے اوپر بھی اس جج کو دھمکایا. ہر ادارے کو وہ دھمکا رہے ہیں. کیا جلسوں میں یہ سوچ کے کہ پبلک ان کے سامنے کھڑی ہے؟ اور یہ یاد رکھیں پاکستان میں سوشل میڈیا کا دور ہے، آج واقعی جلسے ہو رہے ہیں. یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ عمران خان کو لوگ ماننے والے نہیں ہیں، لیکن عمران خان جو عمران خان کی اکثریت ہے ماننے والے، ہم مانتے ہیں، لیکن اس کو پازیٹیولی بھی لے کے چلا جا سکتا ہے. اس کو عمران خان کو لوگ مانتے ہیں، یہاں تک بات درست ہے. اس وقت ایک جلسوں کی حد تک لوگ ان کے ساتھ ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس پہ میرا اصولی طور پہ میں اگین عمران خان کی ذات یا اس پہ بات نہیں، میں ان کی کارکردگی کے اوپر سوال کروں گا کہ 10 سال آپ کے پی میں ہوئے، 3 سال 7 ماہ یہاں پہ رہے، کیا مختلف کیا ہے جس کی بنیاد کے اوپر ہم کہیں کہ واہ یہ بہت اچھا کر رہے تھے. ابھی آئیں گے، اگر اگلے 5 سال ملیں گے تو یہ اچھا کریں گے. یہ میرا سوال ہے، اس کے جواب ان کے پاس نہیں ہے. لیکن ہمارے پاس صرف یہ ہے کہ وہ اس چیز سے چھپنے کے لیے کیا لوگوں کے پاس آ کے کر رہے ہیں، ایک ہی جواب، ایک ہی سوال، ایک ہی بات کر رہے ہیں. جی وہ کیا ہے؟ وہ اداروں کے اوپر چڑھائی کر رہے ہیں کہ ایکسٹینشن ملے گی نہیں ملے گی، یا پھر کون آرمی چیف ہوگا نیکسٹ. میں سوال پوچھتا ہوں، کیا یہ امریکی سازش تھی کہ آپ ان 5 لوگوں کو نہ بچاتے، وہ جو سیلاب کی نظر ہو گئے؟ کیا امریکہ نے کہا تھا کہ 10 سالوں میں آپ وہاں پہ جو ہے تو اپنا انظام جو ہے انفراسٹرکچر بہتر نہ کریں؟ کیا انہوں نے کہا تھا کہ اپنا ایجوکیشن سسٹم بہتر نہ کریں؟ ان کی چابیاں تو ان کا ایمبیسڈر آیا اور جا کے وہاں سی ایم کے پی سے ملتا ہے، گاڑیوں کی چابیاں لیتے ہیں، وہ کیا ہے وہ جب ان کو دیتا ہے وہ خوشی سے لے رہے ہیں. وہ اس وقت احتجاج نہیں ہوا کہ آپ نے ہماری حکومت گرائی ہے. مطلب کسی کو سازش کے تحت حکومت گرانا بہت بڑا جرم ہے. اگر کوئی کسی کی ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو سازش کے تحت گرایا گیا ہے تو لیکن وہ بھی کیا بات ہے کہ یہ کوئی اچھا کیا ہوا؟ ایک آئینی طریقے سے آپ گرے، اتحادیوں نے آپ کو چھوڑا، اور یہ سیاست میں یہی چیز آپ اپنے اتحادیوں کو جن پوائنٹس کے اوپر آپ ان کو اپنے ساتھ رکھ رہے تھے، جو آپ نے ان کے ساتھ وعدے کیے ہوئے تھے، آپ اپنے ساتھ رکھتے، سازش نہ ہوتی، نہ انہیں دیتے. آپ اتنے نائل تھے، اتنے نکمے تھے کہ وہ سازش ہو گئی اور کامیاب ہو گئی. سازشیں لوگ کرتے ہیں، سازشیں ملکوں کے خلاف بھی ہوتی ہیں، پولیٹیکل پارٹی بھی کرتی ہیں، ان کا کام ہی یہی ہے. لیکن آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ آپ سازش کو نہ، آپ نے اس سازش کو کیا، آپ نے عوام کو جھوٹا لارا لگانے کے لیے، اس اپنی ناکامیوں سے بچنے کے لیے پہلے امریکی سازش کے پیچھے چھپے. اس کے بعد پھر آپ نے کہنا شروع کر دیا جی کرپشن پوچھا جائے. 3 سال 7 ماہ آپ جب اقتدار میں رہے تو کتنی لوٹی ہوئی دولت تو آپ اس لیے سوال تو یہ بنتا ہے، وہ جو آپ نے IMF کے منہ پہ مارنی تھی وہ کدھر گئی ہے؟ آج اس طرف نہیں آ رہے. لیکن آج جو ہمارا ٹاپک تھا، یہ جو ریلیونٹ ٹو ہمارا جو ٹاپک ہے کہ یہ آج اس پہ آئی ایس پی آر نے بھی اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے. ناکامیاں چھپانے کے لیے اداروں پہ چڑھائی کر رہے ہیں، اور اداروں کو چاہیے کہ پوری قوم ان کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ پاکستان کے ادارے ہیں.
ریاست کو کمزور نہیں ہونے دینا, ریاست کو ہم نے اسٹرینتھن کرنا ہے, مضبوط ہونے دینا ہے. اور جمہوریت رہنی چاہیے. جمہوریت میں ہر کسی کو آزادی ہوتی ہے, لیکن اظہار رائے کا حق ہوتا ہے, بالکل, اور وہ دیں, وہ بالکل دیں, ان کو بولیں ضرور, لیکن وٹنس کے ساتھ, ثبوت کے ساتھ. اس بیان کے بعد میں قطعی طور پہ یہ نہیں کہوں گا کہ چلے ایک دفعہ بندہ غلطی کر لے ہم مان جاتے ہیں, تواتر کے ساتھ وہ یہ تواتر کے ساتھ وہ یہی کام کر رہے ہیں. اب یہ چیز نہیں ہو سکتی کہ یہ بیان صاف اس پہ وہ واضح کریں کہ کیا وہ آرمی کے اندر بھی دوڑانا چاہتے ہیں, وہاں پہ بھی اشتعال پیدا کرنا چاہ رہے ہیں, اور اگر ایسی صورتحال ہے تو یہ ایجنڈا پاکستان کا نہیں ہو سکتا. یہ بالکل, اور ہم امید کرتے ہیں کہ وسیم کے آنے والے وقت میں جو ہے یہ حالات جلد سے جلد سیٹل ہو جائیں, کیونکہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان جلد سے جلد ایک مستحکم ایک راستے پر جو ہے, کیونکہ اکنامیکلی پوائنٹ آف ویو سے بھی پاکستان بڑے مسائل سے دو چار ہیں. اگر آپ میری ایک رائے اس میں سنیں, دیکھیں آج انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں جو ہے نا, میں آج ان کے جو ماننے والے ہیں, عمران خان کو جو چاہنے والے ہیں, ان سے بیسک کہ آپ اپنی لیڈرشپ سے یہ سوال پوچھیں, آپ کے نزدیک آپ کو کہا گیا کہ زرداری صاحب چور, شہباز شریف چور, نواز شریف چور, اسی پہ پچھلی پوری کمپین چلی, یہ اقتدار میں آئے کہ یہ چور ہیں, مجھے لاؤ, میں لوٹی ہوئی دولت بھی لاؤں گا, میں پاکستان کو اپنے پاؤں پہ بھی کھڑا کروں گا, اور میں آئی ایم ایف کے پاس بھی نہیں جاؤں گا, خودکشی کر لوں گا. آئی ایم ایف کے پاس بھی گئے, لوٹی ہوئی دولت بھی نہیں لائی. یہ ان لوگوں سے ہے جو عمران خان کو چاہنے والے, وہ اس سے سوال پوچھے اپنے لیڈر سے کہ یہ کیوں نہیں, یہ ابھی کیوں نہیں لا سکے. پھر جب نہیں لا سکے تو کہا گیا کہ ادارے پہ چڑھ گئے, جی میں وہ میرے اس نے ہاتھ بندھے ہوئے تھے, اس نے 3 سال 7 ماہ کس نے ہاتھ بندھے تھے, کسی کی جب شروع میں انیشلی نہ نواز شریف کی گورنمنٹ 3 سال رہنے دی, نہ بینظیر کی گورنمنٹ 3 سال رہی. آپ نے تو پہلے والے میں 3 سال پہلے مرحلے میں آپ نے 3 سال 7 ماہ گزارے, اس میں کیا کیا, لوٹی ہوئی دولت کتنی لائی, وہ شہزاد اکبر کدھر ہیں, وہ کہاں پہ وہ پیسہ جو انہوں نے اٹھایا, لوگ آپ آج پوچھ رہے ہیں کہ وہ جو ایسٹ ریکوری یونٹ بنا تھا اس نے کیا کیا. یہ لوگوں کو بیوقوف بنایا ہے انہوں نے, اور آج بھی لوگ بیوقوف بن رہے ہیں. لوگ پڑھے لکھے ہیں, ان کے ساتھ خود دیکھیں, خود سوچیں کہ بھائی یہ لیڈرشپ یہ جو آپ کو لیڈر کس طرف لے کے جا رہے ہیں. اور پھر جب آخر پہ کیا کہتے ہیں, یو ٹرن لے کے کہتے ہیں یار کتنی دفعہ سیاستدان دیکھیں عوام کے ساتھ یو ٹرن نہیں لیے جاتے, عوام سے جو وعدے کیے جاتے ہیں اب یہ فیصلہ وسیم عوام نے کرنا ہے کہ عوام کس کے ساتھ ہے. اور ان چیزوں کے بعد کہ اپنے ہی ریاستی اداروں کو کمزور کرنے کی ایک جو کوشش کی جا رہی ہے, ہم امید کرتے ہیں کہ اس کوشش کا جو ہے اجتناب کیا جائے گا, اور اس طرح کی باتیں جو ہے مستقبل قریب میں جو ہے وہ نہ ہی دیکھی دیں تو اچھا ہے, کیونکہ وہ نہ صرف پاکستان کی عوام بلکہ پاکستان کے لیے بھی جو ہے وہ خطرے کا باعث ہیں. سو اس کے ساتھ ہی ناظرین, وسیم عباسی اور راجہ کامران کو آج کی اس وی لاگ سے دیجیے گا اجازت. ہماری کوشش تھی کہ ہم جو بھی آج کا جو ٹاپک تھا, اور یہ آج کا بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک تھا, اس حوالے سے ہم نے آپ کو اپڈیٹ بھی کیا, اور اس حوالے سے آپ بھی ہمیں کمنٹس کے ذریعے بتا سکتے ہیں کہ آج کے وی لاگ کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. اور ہمارا یہ پروگرام کرنے کا مقصد ہم کسی پارٹی کے اینٹی نہیں ہے, بلکہ ہم پرو پاکستانی ہیں, اور ہمیں پاکستان کی بات کرنی چاہیے. ہماری پہچان, ہم سب کی پہچان پاکستان ہے, اور پاکستان سب سے پہلے ہے, اور پاکستان کے ادارے ہمارے لیے احترام کے قابل ہیں, کیونکہ جب ادارے مضبوط ہوتے ہیں تو پاکستان مضبوط ہوگا, اور پاکستان مضبوط ہوگا تو پاکستان کی معاشی صورتحال بہتر ہوگی. تو اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے گا اجازت, اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.